گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کیا نام زین البشر ابن محمد علیین کی روح کو احسان فرما. فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. مجلس اعزا بعنوان ایصال ثواب ہے. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، درجات بلند فرمائے. مرحوم کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. ماہ رمضان المبارک ابھی گزرا ہے اور آپ سب عید الفطر منا کے بیٹھے ہیں. رمضان المبارک میں بہت ساری خصوصیات، بہت ساری فضیلتیں اور عظمتیں وارد ہوتی ہیں. اس میں ایک شب قدر بھی ہے، لیلۃ القدر، جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سورہ مبارک قدر کو سرنامہ کلام و بیان قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے.
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। लैलतुल क़द्र में आसमान के फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं बंदों के उमूर लेकर अल्लाह की इजाज़त से। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र अमन और सलामती का मरकज़ बनी रहती है जब तक फ़ज्र तुलू न हो जाए। ये है सूरह क़द्र का तर्जुमा, जिसमें अल्लाह ने आगाज़ फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अगर आप लोग तवज्जो फरमाएंगे तो महसूस कीजिए कि कुरान मजीद का ज़िक्र बस पहले लफ्ज़ में अल्लाह ने फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु, हमने कुरान को नाजिल किया। इसके बाद पूरे सूरह क़द्र में कहीं कुरान मजीद का तज़किरा अल्लाह ने नहीं फरमाया। पूरा सूरह क़द्र पहले लफ्ज़ के बाद लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान कर रहा है। कुरान मजीद को कब नाज़िल किया? लैलतुल क़द्र में। तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र में फ़रिश्ते नाजिल होते हैं। लैलतुल क़द्र अमन और सलामती का मरकज़ बनी रहती है। पूरा सूरा लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान कर रहा है। पहले लफ्ज़ में बस कुरान मजीद की अज़मत अल्लाह ने बयान फरमाई। असल में लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान करना ख़ुद कुरान मजीद ही की फ़जीलत है। अल्लाह ये बताना चाहता है कि सोचो, जब लैलतुल क़द्र इतनी बाफ़जीलत है तो वो कुरान कितना बाफ़जीलत होगा जो लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने काबे के फ़ज़ाइल बयान किए। काबा जो अव्वल बैत है, काबा जो बैत मुहर्रम है, काबा जिसका तवाफ़ किया जाता है, काबा जिसको 2 नबियों ने बनाया है, काबा जिसको पाको पाकीज़ा रखा गया है, काबा जो जौफ़े ज़मीन में वाक़े है, काबा जो अल्लाह का घर है, काबा जहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है। ये काबे की अज़मत क्यों बयान की जा रही है? ये बताने के लिए बयान की जा रही है कि देखो, जब काबा इतना अजीम है तो वो शख्स कितना बड़ा होगा जो काबे के बीच में पैदा हुआ। एक सलावात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद। अब आइए महसूस कीजिएगा, मजलिस का मरकज़ी मौजू क्या है? लैलतुल क़द्र। हमें समझना है कि लैलतुल क़द्र कौन है, लैलतुल क़द्र क्या है। भरपूर तवज्जो रखिएगा। लैलतुल क़द्र समझने से पहले कुछ इब्तिदाई मराहिल हैं, उनको सुन लीजिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा में तन्हा तरीन आप वो लोग हैं कि जिनका कुरान से रिश्ता गुफ्तगू करने का है। कुरान आपसे बातें करता है, कुरान आपसे गुफ्तगू करता है। गुफ्तगू करने का क्या मतलब? यानी जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि कुरान मजीद हमसे क्या बातें कर रहा है। भाई आप कोई कुरान पढ़े और उसे पता ही ना हो कि इस लफ्ज़ से मुराद कौन है, इस आयत में क्या कहा गया है, इसका मतलब कुरान का उससे कोई अहम रिश्ता नहीं है। कुरान के हर लफ्ज़ का ज़रूरी है कि खारिज में कोई किरदार मौजूद हो। तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़ों, इसलिए कि कुरान ने पहले ही क्लियर कर दिया है। कुरान क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। ये मुत्तकीन की हिदायत करता है, और हिदायत उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक हिदायत का खारिज में कोई किरदार मौजूद ना हो। मसलन कुरान ने कहा है अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो। बस कुरान ने इतना बताया है कि नमाज पढ़ो। अब खारिज में कोई ऐसा किरदार होना ज़रूरी है जो आपको नमाज पढ़ के दिखाए कैसे पढ़ो। कुरान ने कहा है कि रोज़ा रखो, बस कुरान ने कह दिया कि रोज़ा रखो। अब खारिज में कोई ऐसा किरदार होना ज़रूरी है जो आपको रोज़ा रख के दिखाए कैसे रखो। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि तन्हा तरीन आप वो लोग हैं जिनके पास कुरान के हर लफ्ज़ का कोई ना कोई किरदार मौजूद है। और सिर्फ कुरान की बात नहीं हो रही है, बल्कि लुगत में, डिक्शनरी में वो तमाम अल्फाज
جو اچھی صفتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان سب لفظوں کا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کردار موجود ہے۔ مثلا لغت نے کہا شجاعت، کیا کہا ڈکشنری نے؟ شجاعت۔ جیسے ہی لغت نے شجاعت کہا فوراً آپ کے ذہن میں وہ کردار آ جائے گا جو بہادر ہے۔ لغت نے جیسے ہی کہا سخاوت آپ کے ذہن میں وہ کردار آ جائے گا جو سخی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے ہر لفظ کا آپ کے پاس کردار موجود ہے۔ قرآن جب کہتا ہے صراط مستقیم تو آپ کو پتہ ہوتا ہے صراط مستقیم کون ہے۔ قرآن جب کہتا ہے نبأ عظیم تو آپ کو پتہ ہے نبأ عظیم کون ہے۔ قرآن جب کہتا ہے قربا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی کے رشتہ دار کون ہے۔ قرآن جب آپ کو آیت تطہیر سناتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے چادر تطہیر کے نیچے کون کون ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے اذہان یہی موجود ہیں تو میں ایک لفظ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ صرف لفظوں کی بات نہیں ہے، حرفوں کی بات نہیں ہے، آیتوں کی بات نہیں ہے، سوروں کی بات نہیں ہے، پوری امت مسلمہ میں تنہا ترین آپ کو لوگ ہیں جن کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کے نیچے جو نقطہ لگا ہے اس کا بھی کردار موجود ہے۔ آپ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کردار ایسا موجود نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے صراط مستقیم کون ہے، جب آپ کو پتہ ہے نبأ عظیم کون ہے، جب آپ کو پتہ ہے قربا کون ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ لیلۃ القدر کون ہے۔ لیلۃ القدر کا قرآن نے کیا تعارف پیش فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر میں آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں آسمان کے فرشتے؟ بندوں کے امور لے کر۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھایا جائے کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں۔ کون سی رات ہے لیلۃ القدر؟ جس میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ لیلۃ القدر میں لوگوں کے نصیب بنتے ہیں تو خارج میں کوئی ایسا گھرانہ ہونا چاہیے جس کے در پہ پہنچ کر لوگوں کے نصیب بن جاتے ہو۔ اب پوری تاریخ انسانیت میں در زہرا کے علاوہ کوئی در دکھاؤ جس در پہ پہنچ کر زمین والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہو، آسمان والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی نا کہ در زہرا پر پہنچ کر زمین والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہیں، آسمان والوں کے بھی نصیب بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کون ہے لیلۃ القدر سے مراد؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ میرا کوئی خطیبانہ امتزاج نہیں ہے، خطیبانہ زور نہیں ہے کہ جس سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ لیلۃ القدر سے مراد شہزادی سلام اللہ علیہا ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بتاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو اس کے تمام اعمال، افعال اور ارکان کے ساتھ حاصل کرے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے زمین کے ذروں کے برابر ہو یا آسمان کے تاروں کے برابر ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، مولا میں کبھی لیلۃ القدر کو اس کے اعمال کے ساتھ حاصل ہی نہیں کر پایا تو کیا میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ مولا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کہ مولا کیسے؟ کہ دو لڑے ہوئے مومن بھائیوں کو آپس میں ملا دے، دو لڑے ہوئے مومن بھائیوں کو آپس میں ملا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے کہا مولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا، کہ اب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کہ مولا کیسے؟ کہ کسی غریب مومن بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے کہا مولا کبھی یہ بھی نہیں کر پایا۔ اب میں روایت مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ جس کے دل میں
شہزادی زہرا کی جتنی عظمت اور فضیلت جلوہ گر ہے، اتنی طاقت سے روایت مکمل ہونے کے بعد میری خطابت کو نہیں، شہزادی کی عظمت کو سلام کرے گا۔ دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کر شہزادی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا لیلۃ القدر کو اس کے اعمال کے ساتھ حاصل نہیں کر پایا، دو لڑے ہوئے بھائیوں کو آپس میں ملا بھی نہیں پایا، کسی غریب مومن بھوکے کو کھانا بھی نہیں کھلا پایا، پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ کہ مولا کیسے؟ کہ لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہیں، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا، گھر جا اور زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب آپ کے اذان متوجہ ہیں تو کیفیت عرض کروں، کیفیت پہنچ جائے تو شہزادی کی عظمت پر سلام کریے گا پوری طاقت سے۔ اگر لیلۃ القدر سے مراد شہزادی سلام اللہ علیہا ہیں، جو کہ بات میں نے قرآن سے بھی اور روایت سے بھی ثابت کی، تو اب کیجئے ترجمہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر سے مراد شہزادی زہرا ہے، تو مطلب سمجھیے، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ذات زہرا وہ لیلۃ القدر ہے جس کی آغوش میں کبھی حسن جیسا قرآن آیا، کبھی حسین جیسا قرآن آیا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر لیلۃ القدر سے مراد شہزادی زہرا ہے تو کیجئے ترجمہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو سیدہ کیا ہے، تم کیا جانو بطول کیا ہے، تم کیا جانو زہرا کیا ہے، تم کیا جانو عذرا کیا ہے، تم کیا جانو صدیقہ کیا ہے، تم کیا جانو طاہرہ کیا ہے، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کی اجازت سے بندوں کے امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قاعدہ طے پایا کہ لیلۃ القدر جب بھی آتی ہے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن نے قاعدہ بتایا نا، جب بھی لیلۃ القدر آئے گی قاعدہ کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوں گے۔ اب بھی لیلۃ القدر آتی ہے یا نہیں آتی؟ کچھ بھی بول دیجئے، صحیح ہو جائے گا بعد میں۔ آتی ہے کہ نہیں آتی لیلۃ القدر؟ ہر سال آتی ہے، اس سال بھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ ارے جنہوں نے اعمال کیے وہ تو کم سے کم بتاؤ کہ آئی تھی۔ اس کا مطلب ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر آئے گی قرآنی قاعدے کے مطابق فرشتے نازل ہوں گے، بات طے ہے نا۔ مگر نازل کہاں ہوں گے، کس جگہ نازل ہوں گے؟ یہ تو زمانہ ہے کہ جب بھی لیلۃ القدر آئے گی فرشتے نازل ہوں گے۔
مگر نازل کہاں ہوں گے؟ سریا میں نازل ہوں گے، محمود پور میں نازل ہوں گے، ماپی میں نازل ہوں گے، پہانی میں نازل ہوں گے، ہردوئی میں نازل ہوں گے، مکے میں نازل ہوں گے، مدینے میں نازل ہوں گے، کہاں نازل ہوں گے؟ اب اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہاں نازل ہوں گے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، فرشتوں کو اللہ نازل کرتا ہے اپنے مخصوص بندے پر۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اس کا مطلب جب بھی لیلۃ القدر آئے گی فرشتے نازل ہوں گے، اور جب بھی فرشتے نازل ہوں گے مخصوص بندے پر نازل ہوں گے۔ اس کا مطلب جب تک زمانے میں لیلۃ القدر آتی رہے گی دنیا میں کسی مخصوص بندے کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن میرے بتانے سے پہلے آپ کو پتا ہے، چونکہ میں نے کیا عرض کیا تھا، قرآن کے ہر لفظ کا آپ کے پاس کردار موجود ہے۔ ابھی میں نے بتایا نہیں، بتانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں اسی مخصوص بندے کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ دنیا میں موجود ہے۔ مانتے ہیں سب؟ امام زمانہ کو سب مانتے ہیں نا؟ ہم نے کہا جی مانتے ہیں، آپ کو بھی ماننا چاہیے۔ کہ مان تو لیں مگر ایک مسئلہ ہے، توجہ دیجئے گا میرے جوان نوجوان بھائی، مان تو لیں مگر ایک مسئلہ ہے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتائیے۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ کب سے ہیں آپ کے امام؟ ہم نے کہا تقریباً 1200 سال ہو گئے۔ کہ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ 1200 سال کا انسان اگر ظہور کر بھی لے تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا، لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ ہم پہ یہی تو اعتراض ہوتا ہے کہ 1200 سال کا انسان اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا، لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ اب میرے جوان بھائی کیفیت پہنچے تو بتائیے گا کہ کیا سمجھ میں آیا ہے، بھرپور توجہ رکھیے گا اور کیفیت ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہم پر اعتراض کیا ہوتا ہے کہ 1200 سال کا آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا ہوگا، لوگوں کی ہدایت کیسے کرے گا؟ ہم نے کہا صاحب بڑھاپا اتنا ہی خراب ہے تو ہر دور کا بوڑھا خراب ہے۔ سلامت رہیے۔ بڑھاپا اتنا ہی خراب ہے تو پھر اس زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا بوڑھا خراب ہے۔ حالانکہ بڑھاپا خراب نہیں ہے، قرآن مجید نے بڑھاپے کی الگ تعبیر پیش کی ہے۔ اب قرآن مجید کی تعبیر سنیے تاکہ امام کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ قرآن مجید کی تعبیر کیا ہے ضعیفی کے سلسلے سے؟ بڑھاپے کو ہم خراب کیوں سمجھتے ہیں؟ کس لیے خراب سمجھتے ہیں بڑھاپے کو؟ چونکہ بڑھاپا کمزوری کا مظہر ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اسے خراب سمجھتے ہیں۔ قرآن کی الگ تعبیر ہے بڑھاپے کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں مار دے گا، اور تم میں سے بہت سو کو ان کے بڑھاپے کی طرف پلٹایا جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑھاپا آئے گا۔ قرآن یہ نہیں کہتا بڑھاپا آئے گا، قرآن کہتا ہے بڑھاپا پلٹایا جائے گا۔ پلٹایا جانا کیا ہے؟ آپ یہاں آئے ہیں کہ پلٹ کے آئے ہیں؟ آئے ہیں، پلٹ کے کہاں جائیں گے؟ اپنے اپنے گھر۔ اس کا مطلب پلٹا جاتا ہے اپنے مرکز کی طرف۔ قرآن نے کہا بڑھاپا پلٹایا جائے گا۔ اب پلٹایا جانا کیا ہے؟ بچپن تھا، ہاتھ تھے وزنی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے، پیر تھے چلتے ہوئے لڑکھڑاتے تھے، گردن تھی ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ بڑھاپا ہوگا تب بھی ہاتھ ہوں گے وزنی چیز اٹھا نہیں پائیں گے، پیر ہوں گے چلتے ہوئے لڑکھڑائیں گے، گردن ہوگی ایک جگہ ٹھہر نہیں پائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں پلٹایا جانا۔ اس کا مطلب جیسا بچپن ویسا بڑھاپا، جیسا بچپن ویسا بڑھاپا، جیسا بچپن ویسا بڑھاپا۔ جملہ بدلوں تاکہ کیفیت بدل جائے۔ جس کا جیسا بچپن اس کا ویسا بڑھاپا۔ اگر بچپن کمزور ہوگا تو بڑھاپا بھی کمزور ہوگا، لیکن اگر کسی نے بچپن میں کلہ ازدر چیرا ہوگا
ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب اس آخری کا بڑھاپا کیسا ہوگا یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے اس سلسلے کے پہلے کا بچپن کیسا ہے۔ جیسا پہلے کا بچپن ویسے ہی آخری کا بڑھاپا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے سلسلہ کہاں سے ملا دیا، کہاں پہلا کہاں آخری؟ تو سلسلہ میں نے نہیں ملایا ہے، قرآن مجید نے ملا کے بتایا ہے۔ قرآن مجید نے کیا سلسلہ ملایا ہے؟ اب قرآن مجید کا سلسلہ سنیے تاکہ پھر عظمت سمجھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے مردوں کا ایک سلسلہ ہے۔ کن کا سلسلہ ہے؟ کن کا؟ مومنین میں سے مردوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اب مردوں کا سلسلہ کہاں تلاش کریں؟ شاید نبی نے اسی لیے فرمایا تھا خیبر کے میدان میں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تاکہ مردوں کا سلسلہ تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اچھا، جب اتنی بلندی پہ جا کے آپ لوگ سن ہی رہے ہیں تو کیفیت سن لیجئے۔ نبی نے خیبر میں کیا فرمایا تھا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پرزینٹ، فیوچر۔ یہی قسمیں ہیں زمانے کی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ یعنی زمانہ جب پھیلتا ہے تو اس کی بنتی ہیں 3 قسمیں، اور یہی زمانہ جب سمٹتا ہے تو بس 2 لفظوں میں سمٹ جاتا ہے، کل، آج۔ ان 2 لفظوں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی لفظ ہو تو بتائے۔ گزری ہوئی بات چل رہی ہے تب بھی کل کی بات چل رہی ہے، آنے والے زمانے کی بات ہے تب بھی کل کی بات ہے، چلتے ہوئے وقت کی بات ہے تو آج کی بات ہے۔ اس کا مطلب زمانہ جب پھیلے گا تو کتنی قسمیں بنیں گی؟ 3، ماضی، حال، مستقبل۔ یہی زمانہ جب سمٹے گا تو 2 لفظ بنیں گے، کل، آج، کل، آج۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں یہ دونوں لفظ ملتے ہیں، کل بھی آج بھی۔ نبی نے جب خیبر میں فرمایا تو فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور جب خدا نے فرمایا غدیر میں تو فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج نعمتیں تمام کر دی، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ ابھی شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جب خیبر میں نبی نے کل کہا تو علی کو علم ملا، جب خدا نے غدیر میں آج کہا تو علی کو مولا بنایا گیا۔ مسلمان علی سے بچ بچ کے کہاں بھاگے گا؟ اسلام کی کل میں بھی علی ہے، اسلام کی آج میں بھی علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ کیوں کہا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ علامہ سید محمد امروی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا سرکار نبی نے کیوں فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا؟ علامہ سید محمد امروی صاحب فرماتے ہیں کہ یا تو 40ویں دن جانے والے کی فضیلت بیان کر رہے ہوں گے، یا 39 دن تک جانے والوں کی پول کھول رہے ہوں گے۔ بھئی یہی 2 وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 39 دن تک کیا ہوتا رہا خیبر میں؟ لوگ جاتے تھے علم لے کر، در خیبر کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا، دروازے کے اوپر درہ کھلا ہوا تھا، اس میں مرہب بیٹھا رہتا تھا۔ جب علم لے کے لوگ جاتے تھے درے میں سے مرہب جھانک کے دیکھتا تھا، وہ جیسے جھانک کے دیکھتا تھا یہ علم لے کر جیسے جاتے تھے یو ٹرن لے کے ویسے ہی واپس ہو جاتے تھے، اور سیدھے نبی کے پاس۔ حضور پوچھتے تھے بھئی کوئی جنگ ونگ لڑائی فتح تلوار تیر کچھ چلا؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، آخر میں طے پاتا تھا نہ لشکر بھاگا نہ سردار بھاگا، گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا تھا۔
ہمیں عالم اسلام سے 1400 سال سے شکایت ہی اسی بات کی ہے، جن بیچاروں سے کبھی اپنا گھوڑا نہ سنبھالا گیا ان بیچاروں کے ہاتھ میں پوری ذمہ میں حکومت اسلامیہ دے دی گئی۔ 40ویں دن علی چلے، در خیبر کے نزدیک پہنچے، مرہم نے درے میں سے پھر جھانک کے دیکھا۔ جیسے مرہم نے درے میں سے جھانک کے دیکھا، علی نے سامنے والی پہاڑی کی چوٹی پہ علم گاڑا، جسے کہتے ہیں پتھر میں علم گاڑنا۔ مرہم نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا، اس لیے کہ نجومی نے بتایا ہوا تھا کہ 2500 سال تک کسی میدان میں یہودیت کی ہار نہیں ہوگی۔ مرہب یہودیت کا نشان تھا، یعنی 2500 سال تک کسی میدان میں مرہب کو ہارنا نہیں تھا۔ لیکن جیسے علی نے پتھر میں علم گاڑا، مرہب گھبرایا، اس نے نجومی کو دیکھا، نجومی نے گھبرا کے آسمان کو دیکھا۔ نجومی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 2500 سال تک یہودیت کیوں نہیں ہارے گی؟ چونکہ اس نے بتایا ہوا تھا آسمان پہ ایک سیارہ ہے جس کے چاروں طرف ستارہ چکر لگا رہا ہے، اس ستارے کا ایک چکر 2500 سال میں پورا ہوتا ہے۔ جب تک چکر پورا نہیں ہوگا مرہب کو ہارنا نہیں تھا۔ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے۔ جب چکر پورا ہوتا ہے تو اس کے دنیا میں اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ اس آنے والے کو پتا ہے کہ ستارے کا چکر پورا ہو گیا ہے، دنیا کے سارے پتھر موم بنے ہوئے ہیں۔ اس آنے والے نے ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے، ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے، ستارے کے اشارے پر علم کو پتھر میں نہیں موم میں گاڑا ہے۔ علی کے کان میں نجومی کی آواز پہنچی، علی نے علم نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا، نکالا پھر گاڑا۔ نجومی کی نگاہیں کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر، کبھی علی کے ہاتھ پر، کبھی ستارے پر۔ نجومی دیکھتا ہے علی علم گاڑتے ہیں، ستارے کا چکر پورا ہو جاتا ہے، علی علم نکالتے ہیں، ستارہ اپنی جگہ پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ نجومی نے گھبرا کے مرہب سے کہا اس کے مقابلے پہ نہ جانا، یہ ستارے کے اشارے پر نہیں، ستارہ اس کے اشارے پر چل رہا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے مردوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ کیا کون سا سلسلہ ہے؟ صدقوا ما عاهدوا اللَّهَ عَلَيْهِ، جو انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے اس کو یہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ مطلب ہادیوں کا سلسلہ ہے۔ پہلی پہچان کیا ہے اس کی؟ وہ مومنین میں سے مرد ہیں جو ہادیان برحق ہیں۔ دوسری پہچان کیا ہے اس سلسلے کی؟ توجہ، پہچان سنیے اور امام آخر کو سلام کیجئے۔ دوسری پہچان کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اس سلسلے کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس سلسلے کے ہر زمانے میں دو افراد موجود رہتے ہیں، ایک ہدایت کرتا ہے، دوسرا انتظار کرتا ہے۔ دنیا امت مسلمہ کے پاس اگر ہادیوں کا ایسا سلسلہ موجود ہو کہ جس سلسلے کے ہر زمانے میں دو افراد موجود رہتے ہوں، ایک ہدایت کرے دوسرا انتظار کرے، تو ہمیں دکھائیے وہ سلسلہ، ہم اس سلسلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسا سلسلہ موجود نہ ہو تو ہمارے پاس آئے، ہم دکھائیں گے وہ سلسلہ جس سلسلے کے ہر زمانے میں دو افراد موجود رہے، ایک ہدایت کرتا رہا دوسرا انتظار کرتا رہا، ایک ہدایت کرتا رہا
دوسرا انتظار کرتا رہا، رسول ہدایت کرتے رہے، علی انتظار کرتے رہے، علی ہدایت کرتے رہے، حسن انتظار کرتے رہے، حسن ہدایت کرتے رہے، حسین انتظار کرتے رہے، حسین ہدایت کرتے رہے، سجاد انتظار کرتے رہے، سجاد ہدایت کرتے رہے، باقر انتظار کرتے رہے، باقر ہدایت کرتے رہے، جعفر انتظار کرتے رہے، جعفر ہدایت کرتے رہے، کاظم انتظار کرتے رہے، کاظم ہدایت کرتے رہے، رضا انتظار کرتے رہے، رضا ہدایت کرتے رہے، تقی انتظار کرتے رہے، تقی ہدایت کرتے رہے، نقی انتظار کرتے رہے، نقی ہدایت کرتے رہے، عسکری انتظار کرتے رہے، عسکری ہدایت کرتے رہے، مہدی انتظار کرتے رہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اب تو اللہ کی سنت بدل گئی، آپ کا عقیدہ بدل جانا چاہیے، اب تو بس مہدی ہیں جو لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں، سینہ تان کے کہیے گا نہ اللہ کی سنت بدلتی ہے نہ ہمارا عقیدہ تبدیل ہوتا ہے۔ آج بھی دو شخصیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہادی، بس زمین پہ مہدی ہدایت کر رہے ہیں، آسمان پہ عیسیٰ انتظار۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک وقت آئے گا کہ جو زمین پہ حجاب غیبت میں ہے، ہدایت کر رہا ہے، وہ حجاب غیبت سے باہر آئے گا۔ کہاں سے ظہور ہوگا؟ کعبے سے ظہور ہوگا۔ پروردگار کعبے ہی سے کیوں؟ کبھی تو تم نے بتایا ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، میں نے پہلے کو بھی کعبے سے بھیجا تھا، آخری کو بھی کعبے سے بھیجوں گا۔ ظہور کہاں سے ہوگا؟ کعبے سے۔ کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کر امام آخر کھڑے ہوں گے۔ کتنے لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائیں گے؟ 313 لوگ۔ ٹیک لگا کر امام کھڑے ہوں گے، وہاں بیعت عمومی ہوگی۔ 10,000 افراد امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ کتنے افراد؟ 10,000۔ یہ بات کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر پریشان ہوں اور مایوس ہوں کہ 313 میں جگہ کیسے ملے گی، تو اس کے بعد 10,000 لوگ بیعت کریں گے۔ 313 کے قابل نہیں بن سکتے، 10,000 کے قابل بن جائیے۔ یہ قافلہ مکے سے چلے گا، جب شام جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کے قریب پہنچے گا تو آسمان سے جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ یہاں امام کے ساتھ 1,00,000 لوگ امام کے لشکر میں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ کتنے؟ لیجیے اور آسان ہو گئی بات۔ 313 کے قابل نہیں بن سکتے، 10,000 کے قابل بن جائیے۔ 10,000 کے قابل نہیں بن سکتے، 1,00,000 کے تو بن ہی سکتے ہیں، ان کے قابل بن جائیے۔ آسمان سے جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا، وقت نماز ہوگا۔ جناب عیسیٰ اپنا منصبی فریضہ ادا کریں گے اور امام آخر اپنا خاندانی اخلاقیات پیش کریں گے۔ کیسے؟ امام آخر اپنے خاندانی اخلاقیات کا مظہر بن کر جناب عیسیٰ سے فرمائیں گے آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ جناب عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ اس وقت امام آپ ہیں، آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے، میں تو سنا کے چپ ہو جاؤں گا اور عقیدہ پوری طریقے سے آپ کا ثابت ہو جائے گا۔ بھائی جناب عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، امام آخر آگے نماز پڑھائیں گے۔ امام آخر عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ دنیا والوں کو بتائیے، جب اس سلسلہ امامت کا آخری نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سلسلے کا پہلا علی کسی گنہگار امتی کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا؟
ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے عزیزو، بہت ساری علامات ہیں امام آخر کی، اور ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک نماز پانی پہ ہوگی۔ کہاں ہوگی نماز؟ کہاں بچھے گا مصلی؟ کہاں؟ ایک مشہور سا جملہ ہے ہمارا، وہ بھی سنتے چلیے۔ کہاں بچھے گا مصلی؟ کہاں؟ پروردگار پانی پہ مصلی کیوں بچھوا رہا ہے؟ اللہ جواب دے گا، اسے بس مصلی نہ سمجھو، یہ امامت کی مسند ہے۔ پروردگار مسندیں بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا تخت پر بچتی ہے یا منبر پر بچتی ہے۔ دیکھنا ہے کیسے سنتے ہیں اور کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اگر نظریے سے نظریہ مل جائے، فکر سے فکر مل جائے، ذہانت سے ذہانت مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، پروردگار مسند بھی تو پانی پہ نہیں بچتی، مسند بھی یا تخت پر بچتی ہے یا منبر پر بچتی ہے۔ اللہ شاید جواب دے، تم نے دیکھا نہیں تھا، ہم نے امامت کی مسند پہلے تخت پر ہی بچھائی تھی، ہم نے امامت کی مسند پہلے منبر پر ہی بچھائی تھی۔ لوگ کودے تخت پہ بیٹھ گئے، لوگ کودے منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس بار امامت کی مسند نہ تخت پر بچھاؤں گا نہ منبر پر بچھاؤں گا، اس بار امامت کی مسند پانی پہ بچھاؤں گا، پھر کہوں گا اب جس میں ہمت ہو بیٹھ کے دکھا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، محسوس فرما رہے ہیں؟ یہ وہ عظمتیں ہیں، جو بلندیاں ہیں جو اللہ نے اس سلسلے امامت کو عنایت فرمائی۔ اب جس جس کو بھی عظمتیں چاہیے، جس جس کو بھی فضیلتیں چاہیے، جس جس کو بھی بلندیاں چاہیے، وہ اپنے سلسلے کو اس سلسلے سے قریب کر لے۔ جو اس سلسلے سے جتنا جڑ جائے گا وہ اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے سے جڑنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس سلسلے سے جڑنے کے لیے کرنا ہے کہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو ایسا بنانا ہے جیسا یہ سلسلہ ہم سے چاہتا ہے۔ اب یہ سلسلہ کیسا چاہتا ہے کہ ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے ہمارے لیے زینت کا سبب بنے، عزت کا سبب بنے۔ عزت کا سبب کیسے بنیں گے؟ کس طرح بنیں گے؟ اپنے کردار کو بہتر بنا کر۔ ہمارا کردار کیسے بہتر ہوگا؟ ہمارے کردار میں سب سے اہم چیز گھر سے شروع ہوتی ہے، چونکہ کسی بھی کردار میں ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے، باپ کے کریکٹر کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسا باپ کا کردار اچھا ہوگا ویسے اثر اولاد کے کردار پہ پڑے گا، جتنی ماں کی تربیت اچھی ہوگی اتنا ہی اثر اولاد کے کردار پہ پڑے گا۔ اور صرف ماں باپ کا کردار اور تربیت اہم نہیں، بلکہ جو غذا ہم کھاتے پیتے ہیں ان کا بھی ہمارے کردار پہ اثر پڑتا ہے۔ جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، ماہ رمضان المبارک گزرا ہے، سحری ختم ہونے سے پہلے ہم کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، افطار کا ٹائم آنے سے پہلے ہم کھاتے نہیں ہیں۔ مثلاً 6:30 پہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کھجور جو ہمارے سامنے رکھی ہوتی ہے اس کو ہم 6:29 پہ بھی نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ 6:29 پہ روزہ ٹوٹ جانے کے ڈر سے کھجور نہ کھانے والا انسان اپنے بھائی کا پورا حق کھا لیتا ہے۔
کھجور نہیں کھاتے کہ روزہ ٹوٹ جائے، حق سارا کا سارا کھا جاتے ہیں۔ قبضہ کرنے کی باری آئے تو زمین ساری کی ساری کھا جاتے ہیں، کھیت سارا کا سارا کھا جاتے ہیں، جنگل سارا کا سارا کھا جاتے ہیں۔ یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، غذا کا اثر ہمارے اوپر پورا پڑتا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے، میری زبانی بھی سن لیجیے۔ انسان کی زندگی میں غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، باپ کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، بڑا دانشور تھا، بڑا ذہین، عقل مند، پڑھا لکھا انسان، بادشاہ کے دربار میں آیا، آ کے بولا کہ بادشاہ سلامت، کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، نوکری دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا بھائی دربار میں تو جگہ ہے نہیں، میرا استبل سنبھال لو جہاں گھوڑے بنتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دانشور انسان، بہت اچھے طریقے سے اس نے استبل سنبھال لیا۔ ایک دن بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے استبل کا نظام سنبھالا ہوا ہے، بادشاہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یار تم تو دربار کے آدمی لگ رہے ہو، میں نے استبل میں تمہیں غلط رکھ دیا، مگر چونکہ رکھا میں نے ہے تو نکالنا بھی مجھے ہے یہاں سے۔ اب دربار میں لے جانا ہے تو میرا سوال ہے اس کا جواب دے دو، تمہارا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا، کوئی بہانہ مل جائے گا تم واپس دربار میں لے جانے کے لیے۔ کہ جی بتائیے۔ کہ میرا سوال یہ، اس گھوڑے سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ بتاؤ گھوڑا نسلی ہے یا نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا سرکار گھوڑا تو نسلی ہے مگر اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کیا عیب پایا جاتا ہے؟ کہ گھوڑا تو نسلی ہے مگر عیب یہ ہے کہ جب بھی گھاس کھاتا ہے زمین کی طرف منہ رکھ کے گھاس چباتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑے کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس چبائے گا۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، جس سے گھوڑا خریدا ہوگا بلوا لیا اسے، بلوا کے پوچھا بھائی کوئی ایسی بات جو بتانے سے رہ گئے ہوں؟ اس نے کہا سرکار جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، ماں اس کی مر گئی تھی، یعنی گھوڑی مر گئی تھی۔ گھوڑی تھی نہیں، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا ہے، گائے کا دودھ پینے کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس نہیں چباتا، زمین کی طرف منہ کر کے گھاس چباتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب آپ چاہے جتنے بھی اچھے قبیلے کے ہوں، جتنے بھی اچھے خاندان کے ہوں، جتنے بھی اچھے گھرانے کے ہوں، جتنے بھی اچھے گھر کے ہوں، جتنی بھی اچھی نسل کے ہوں، اگر پیٹ میں غذا حرام جائے گی تو عیب پیدا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خود کو بھی حرام غذاؤں سے بچانا ہے اور ان سب کو حرام غذاؤں سے بچانا ہے جن کی غذاؤں کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر رکھی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں غذا کا اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے خوش ہو کر اس کے گھر گوشت بھجوا دیا۔ کیا بھجوایا؟ دانشور کے گھر کیا بھجوایا؟ گوشت بھجوا دیا خوش ہو کے، اور اس سے بلا لیا دربار میں۔ ایک دن ٹہلتا ٹہلتا پوچھ بیٹھا کہ یار تم نے گھوڑے کے بارے میں ٹھیک بتایا، آج یہ بتاؤ یہ جو میری مہارانی ہے یہ بھی خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سرکار معاف کیجئے گا۔ کہا نہیں بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ سرکار ہے تو یہ مہارانی مگر معاف فرمائیے گا خاندانی نہیں ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا خاندانی نہیں ہے؟ کہ جب بھی میں نے انہیں دیکھا ہے نوکروں سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیں؟ مثال بڑی مشہور ہے، خاندانی لوگوں کی لڑائیاں بھی خاندانی ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ ہر کسی سے بہلتے نہیں پھرتے، ہر کسی سے الجھتے نہیں پھرتے۔ ویسے بھی اگر اللہ نے کسی کو بھی سماج میں بڑا بنایا ہے، آپ علم میں بڑے ہوں، دولت میں بڑے ہوں، نسل میں بڑے ہوں، رنگ میں بڑے ہوں، منصب میں بڑے ہوں، ہمیشہ اپنے چھوٹوں کا احترام کرنا چاہیے۔ لکیر کھینچ دیجئے اوپر سے لے کے نیچے تک، ایک لکیر اوپر سے نیچے تک، بتائیے بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ اکیلی لکیر نہ بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے،
جب برابر میں اس کے چھوٹی لکیر آئے گی تو وہ چھوٹی لکیر اسے بڑا بنائے گی. نہیں توجہ فرمائی. اسی لیے عرض کر رہا ہوں سماج کے بڑے لوگوں کو اپنے چھوٹوں کا اس لیے بھی احترام کرنا چاہیے کہ اگر یہ چھوٹے نہ ہوتے تو انہیں کوئی بڑا سمجھنے والا نہ ہوتا. ہمیشہ بڑے بنتے ہی بڑے اپنے چھوٹوں کی وجہ سے ہے. ہمیشہ اپنے چھوٹوں کا احترام کرنا چاہیے انسان کو. بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. بادشاہ نے بلوا لیا اپنے سسر صاحب کو. کہ کوئی ایسی بات جو بتانے سے چوک گئے ہوں؟ کہ آپ کی ہماری بیٹی سے رشتہ آپ کے بچپنی میں ہو گیا تھا، مگر ہماری بیٹی بڑی ہوئی تو اللہ کو پیاری ہو گئی. ہم نے پڑوس سے لے کے ایک بچی کو پال لیا، وہی آپ کی مہارانی ہے. یعنی انسان کی زندگی میں غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی آغوش کا اثر بھی ہوتا ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا دانشور سے، اور اس سے گھر پہلے کیا بھجوایا تھا؟ اس بار تحفے میں بھیڑ بھجوا دی. کیا بھجوائی؟ بھیڑ. ایک دن ٹہلتا ٹہلتا پوچھ بیٹھا کہ یار تم نے گھوڑے کے بارے میں ٹھیک بتایا، مہارانی کے بارے میں ٹھیک بتایا، آج یہ بتاؤ ہم بھی خاندانی بادشاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سامان لپیٹا اس نے اور چل دیا. کہ کہاں؟ کہ سرکار بس چل رہے ہیں ورنہ چل بسیں گے. کہ نہیں کوئی بھی آپ بات کرو گے ہمیں قبول ہوگا اور برداشت کے ساتھ قبول ہوگی. کہ اگر سرکار برداشت کر ہی لیں گے تو ایک بات بتائیں. کہ جی بتاؤ. کہ سرکار آپ بھی کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہو، کسی گڈریے کی اولاد ہو. کہ تجھے کیسے پتا چلا میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ کہ جب بھی میں نے انعام کا کام کیا، کبھی گوشت بھجوا رہے ہو، کبھی بھیڑ بھجوا رہے ہو. ارے خاندانی بادشاہ ہوتے، انعام کا کام کیا تھا، سونا بھجواتے، ہیرا بھجواتے، چاندی بھجواتے، یاقوت بھجواتے. نہیں توجہ فرمائی. اس کا مطلب انسان کی عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے. بعض انسان کسی کو 2 روٹیاں کھلا کر بھی سوچتا ہے کہ ساری سریا کو پتا چل جائے اس کے گھر کا چولہا میری وجہ سے جل رہا ہے. اگر 2 روٹیاں کسی کو دے کر بھی سوچ یہ ہے تو یہ سوچ خود بتا رہی ہے کہ ابھی چھوٹے لوگوں سے تعلق ہے، بڑے لوگوں سے تعلق نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ اگر بڑے لوگوں سے تعلق ہوتا تو دنیا انسانیت میں علی سے بڑا کوئی نہ تھا. علی رات کے سناٹے میں روٹیاں بانٹتے تھے. کمیل نے پوچھ لیا مولا رات کے سناٹے میں کیوں؟ کہ اگر دن کے اجالے میں روٹی سے دوں گا تو یہ مجھے پہچان لے گا. پہچان لے گا تو جب بھی میرے سامنے آئے گا شرمندگی کی وجہ سے اس کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں گی. اور میں علی نہیں چاہتا کہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کے سبب مجھ علی کے اندر غرور پیدا ہو جائے. یہ مولا کی سیرت ہے. اور ایک ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی عمل کیجئے نہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ کسی کو بتانے کے لیے کیجئے. عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اس لیے کہ 1 کے بدلے 10 دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، کسی بندے نے تو نہیں کیا ہوا ہے. بس آخری جملہ بات تمام ہو جائے گی، محسوس کر لیجئے گا. میں نے کیا عرض کیا؟ نہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے نہ بتانے کے لیے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. آپ سب تجربے کار بیٹھے ہیں یہاں، سب نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہمارا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی 1 ٹرک بھر کے بھی انار بٹوا دے، 1 ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا. نہیں پہنچی بات؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی 1 ٹرک بھر کے بھی انار بٹوا دے، 1 ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا. اور اللہ کے لیے اگر کوئی 1 انار بھی دے تو علی کے دیے گئے 1 انار کا تذکرہ 1400 سال کے بعد بھی آج تک ہر جگہ موجود ہے. مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. اس کا مطلب میں نے کیا عرض کیا؟ انسان کی زندگی میں
باپ کے آغوش کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بس بات تمام ہونے جا رہی ہے۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک ٹھنڈی سی ہوا دینے جا رہا ہوں، آخری جملہ ہے، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے جواب دینا ہے۔ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ ماں کی تربیت کا اثر انسان کے کردار میں ہوتا ہے، تو اپنی بیوی لانی ہو یا اپنے بچوں کی بیوی لانی ہو، بیوی کم تلاش کیجئے، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کیجئے، اور ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بہت پڑھی لکھی ماں لے کر آئیے، کم پڑھی لکھی بالکل مت لائیے۔ کبھی کبھی کم پڑھا لکھا انسان بھی بہت باشعور ہوتا ہے، کبھی کبھی زیادہ پڑھ لکھ کر بھی انسان بے شعور ہو جاتا ہے۔ اب تاریخ کے جھروکے سے ٹھنڈی سے ہوا دینے جا رہا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے، اس لیے کہ اگر ماں بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو، حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ جملہ پہنچے تو بتائیے گا بھئی، ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو، حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے، اور اگر ماں باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو، زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے، بیٹا کسی کے بھی مقابلے میں جانا، کبھی حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اس طریقے سے اولاد کے ساتھ رہتی ہے ماں ہمیشہ، اسی طریقے سے آپ محسوس کیجئے، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ان پر بڑا وقت پڑتا ہے جب بہن کا جوان بھائی دنیا سے چلا جائے، یا بھائی کا جوان بھائی دنیا سے چلا جائے، یا باپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، ماں کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس درد کو بس وہی سمجھ سکتا ہے جو اس درد سے گزرتا ہے۔ جوان بھائی کا چلا جانا، گھر کا جوان چراغ بجھ جانا، جوان کا چلا جانا اتنی تکلیف دیتا ہے کہ حسین جیسا امام بھی آواز دیتا ہے، اے بیٹا اکبر مجھے بتا تو کہاں ہے، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کتنی محبت کرتے تھے مولا حسین علی اکبر سے، جانتے ہیں؟ کس قدر پیار کرتے تھے علی اکبر سے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حج کے بعد، اس نے آ کر کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے مولا کہ کربلا کے میدان میں حسین نے ہر جگہ صبر سے کام لیا، مگر ایک جگہ حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا۔ مولا تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی تجھے پتا ہے تو بول کیا رہا ہے، اپنے لفظوں پہ غور کر۔ حسین کے لیے کہہ رہا ہے کہ حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا مولا جیسا مجھے محسوس ہوا میں نے ایسے بتا دیا۔ کہ بتا تجھے کہاں محسوس ہوا کہ حسین کے ہاتھوں سے دامن صبر چھوٹ گیا؟ اس نے کہا مولا کربلا کے میدان میں حسین نے جب کسی بھی شہید کو رخصت کیا تو اس کے پیچھے پیچھے نہیں گئے، لیکن جب حسین نے اپنے جوان علی اکبر کو رخصت کیا تو حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے بہت دور تک چلے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا اے بھائی تو آ کہاں سے رہا ہے؟ اس نے کہا مولا حج کر کے آ رہا ہوں۔ کہ تو نے سارے ارکان حج انجام دیے؟ اس نے کہا ہاں مولا انجام دیے۔ کہ تو نے قربانی پیش کی؟ کہا مولا قربانی بھی پیش کی۔ کہ قربانی کا کیا طریقہ ہے؟ کہ قربانی آگے آگے چلتی ہے، قربان کرنے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مولا نے فرمایا کربلا میں اکبر حسین کی قربانی تھی،
اس لیے اکبر آگے آگے چل رہے تھے، حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کتنی محبت کرتے تھے حسین علی اکبر سے، کس قدر محبت کرتے تھے حسین علی اکبر سے۔ عزادارو، اکبر جب جھولے میں رہتے تھے نا، اکثر رات کے سناٹے میں ام لیلا اکبر کے جھولے کے پاس ایک سایہ محسوس کرتی تھی، پوچھتی تھی کون ہے میرے اکبر کے جھولے کے پاس؟ حسین کی آواز آتی تھی ام لیلا آہستہ بولو، میں حسین ہوں، اکبر کو دیکھنے آیا ہوں۔ اس قدر تڑپ کے حسین علی اکبر کو چاہتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ کربلا کے میدان میں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دو شہید خیام سے ایسے نکلے ہیں جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو، ایک عباس اور دوسرے علی اکبر۔ اکبر جب نکلنا چاہتے تھے کوئی تھا جو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ لیتا تھا۔ میں نے غور کیا کہ جب پیچھے سے پکڑ کے کوئی کھینچتا ہے، اگر وہ برابر کا ہوتا ہے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کرے گا، لیکن میں نے غور کیا کہ اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی پیچھے نہیں کر رہا تھا، بلکہ کوئی اکبر کا دامن پکڑ کے پیچھے کر رہا تھا۔ اس کا مطلب کوئی ایسا شخص خیمے میں تھا جس کا ہاتھ اکبر کے کاندھے تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ ہو جو اپنے جوان بھائی کا دامن پکڑ کے کہہ رہی ہو بھیا جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین و آل حسین کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول و آل رسول کے۔ وہ لیجئے اکبر رخصت ہوئے ہیں، میں نے کیا عرض کیا، حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اکبر آگے آگے چل رہے تھے۔ بس ایک روایت سنانی ہے، مصائب تمام کر دینے ہیں۔ عزادارو، شمر ملون راہ کوفہ و شام میں آتا امام سجاد کے پاس، تازیانے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تازیانے مارتا مارتا جب تھک جاتا ہے، امام سجاد پوچھتے شمر یہ تو بتا دے جو تازیانے مجھے مار کیوں رہا تھا؟ کہ سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ اس لیے کہ جس نیزے پہ ہم نے سر سوار کیا تھا تمہارے بابا کا، اس نیزے پہ تمہارے بابا کا سر نہیں ہے۔ امام سجاد فرماتے ملعون اگر یہی بات پوچھنی تھی تو تازیانے مارنے سے پہلے پوچھ لیتا کہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ امام سجاد نے فرمایا جہاں میرے بھیا اکبر کا سر ہوگا وہی میرے بابا کا سر بھی ہوگا۔ کہ تمہارے بھیا اکبر کا سر تو ہم نے ایک صندوق میں بند کیا تھا، کہ اس صندوق کو کھول کے دیکھو وہی میرے بابا کا سر ہوگا۔ اب جو صندوق کھول کے دیکھا اکبر کا چہرہ حسین کو دیکھ رہا تھا، حسین کا چہرہ علی اکبر کو دیکھ رہا تھا۔ شمر ملعون دوڑا دوڑا امام سجاد کے پاس آیا، آ کے پوچھتا ہے کہ پتہ ہے ہم نے تمہارے بھیا اکبر کا سر صندوق میں کیوں بند کیا تھا؟ کس لیے بند کیا تھا؟ کہ ہم جدھر بھی اکبر کا سر والا نیزہ لے جاتے تھے اکبر کا سر پلٹ جاتا تھا، جدھر حسین کا سر ہوتا تھا اکبر کا چہرہ ادھر ہی دیکھنے لگتا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا میرے بھیا کا چہرہ بار بار میرے بابا کی طرف اس لیے مڑ رہا تھا کہ میرے بابا نے وقت رخصت میرے بھیا سے کہا تھا بیٹا اکبر جب تک سامنے رہنا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول و آل رسول کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ وہ لیجیے رخصت ہو گئے علی اکبر، پہنچے ہیں حضرت علی اکبر میدان قتال میں، سینے پہ نیزہ لگا ہے، اکبر گرے ہیں، سلام آخر کیا، حسین چلے ہیں، اکبر کے قریب پہنچے ہیں، نیزے کی یعنی ٹوٹی ہوئی ہے سینے میں۔ حسین نے اکبر سے پوچھا بیٹا اکبر یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہ بابا سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ کہ بیٹا اکبر سینے سے ہاتھ ہٹاؤ۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا
نیزے کی یعنی حسین نے ہلا کے دیکھی، حسین کو سمجھ میں آ گیا نیزے کی یعنی ایسے باہر نہیں آئے گی، ساتھ میں اکبر کا دل بھی آ جائے گا۔ حسین نے آستین الٹی، نجف کا رخ کر کے کہا بابا دونگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن بابا دونگلیوں سے جوان لال کے سینے سے نیزے کی یعنی کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ حسین نے دونگلی اکبر کے سینے میں ڈالی، اب جو نیزے کی یعنی کھینچی اکبر کی روح قفس سے انسانی کو پرواز کر گئی۔ بس 2 جملے سنانے ہیں، مصائب تمام کر دینے ہیں۔ وہ لیجیے اکبر کا لاشا لے کے حسین چلے ہیں۔ کبھی بھی پورے کربلا کی تاریخ پڑھیے، کسی کے بھی لاشے پر حسین نے نہیں کہا ہے کہ میں غریب ہو گیا، لیکن جب حسین نے اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے نا، حسین یہ کہہ کر رو دیے بیٹا اکبر میں غریب ہو گیا۔ معلوم ہے کس وجہ سے؟ اب غور کیجئے، کسی کا جوان بیٹا موجود ہو سماج میں، کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا موجود ہو نا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ باپ سے کچھ بول سکے، باپ کے سامنے بد کلامی کر سکے، اس لیے کہ بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے اس کا جوان بیٹا موجود ہے، اگر باپ سے کچھ کہیں گے جوان بیٹا سامنے آ جائے گا، لیکن عزیزوں کسی کا جوان بیٹا ہی مر جائے تو جس کے دل میں جو آتا ہے باپ سے کہہ کر چلا جاتا ہے۔ عرب میں کسی کی ماں کا نام بلوہ عام میں لینا بیٹے کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، نہ جانے کتنی بار گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں، کتنی بار گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں، ایک ظالم نے آگے بڑھ کر کہا آؤ آؤ دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا، اپنی ماں کا نام ظالم کی زبان سے سنا۔ حسین نے اکبر کے لاشے کو زمین پہ رکھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بیٹا اکبر آگے کھول کے دیکھ تیرا باپ کتنا غریب ہو گیا۔ یہ تھا جوان بیٹے کے بعد حسین کا حال۔ حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حسین نے غربت کا اعلان کر دیا۔ ہر شخص جانتا ہے ایک جوان بیٹے کو باپ سے زیادہ ایک ماں چاہتی ہے، یہ تو حسین کا حال ہے۔ ام لیلہ کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی اگر حسین سے زیادہ ام لیلہ نہیں بھی چاہتی ہوں گی تو کم بھی تو محبت نہیں کرتی ہوں گی نا۔ اکبر کے شہادت کی خبر سن کر ام لیلہ کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ اکبر کا جنازہ خیمے میں آیا ہے، حسین نے زینب سے کہا ہے شہزادی جا کر اپنی بھابھی کو بلا لاؤ، رخصت آخر کا وقت ہے، بھابھی کو بلا لاؤ۔ زینب پہنچی، واپس آ کر بیان فرمایا بھیا بھابھی ام لیلہ سجدہ شکر میں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر امام بس آخری جملے ہیں مصائب تمام۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین نے پھر فرمایا جا کے اپنی بھابھی ام لیلہ کو بلا لاؤ۔ اب جو جناب زینب پہنچی ہیں، معلوم ہے کیا دیکھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس پردے سے ٹکرا رہی ہے، کبھی خیمے کے اس پردے سے ٹکرا رہی ہے۔ شہزادی زینب نے آواز دی بھابھی ام لیلہ اکبر کا لاشا آیا ہے، رخصت کے لیے نہ چلو گی؟ ام لیلہ جلدی سے بڑھ کر زینب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اچھا ہوا شہزادی آپ آ گئی، مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اکبر کے جانے نے حسین کی آنکھوں کی بینائی بھی چھین لی، ماں کی آنکھوں کی بینائی بھی چھین لی۔ جوان بیٹا چلا گیا، باپ بھی غریب ہو گیا، ماں بھی غریب ہو گئی۔ واہ اکبرا واہ حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بارہ الہ اسم اللہ سے اعضا فرش اعضا عشق اعضا کا جو بھی ثواب تو نے معین اور مقرر فرمایا ہو، اس سے مرحوم کی روح کا شاد و آباد فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما، گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بہرحال جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما،
جو بغیر کسی خطا کے مقید ہونے قید سے رہائی دلا، جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار آوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زین البشر ابن محمد علی جین کے روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد صراط اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔